अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवर हसन चतराली। आज ही बहुत ही अहम प्रोग्राम पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के तनाजुर से, और हम बजा के दूसरे मुल्कों में जो कि हमसे बहुत दूर है, हम तिजारत के रास्ते तलाश करते हैं और दिगर अपने मसाइल को हल करने के लिए उन मुल्कों से भीख मांगते हैं। हम अपनी पड़ोसी मुल्कों को नज़रअंदाज करते हैं, और हमारे पड़ोस में सबसे एक बहुत ही अहम जियो स्ट्रेटेजिक के पॉइंट के हवाले से भी इतना अहम मुल्क जो कि हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क ताजिकिस्तान, हमारे चतराल वखान बरोगल वखान कॉरिडोर के बाद ताजिकिस्तान हमारे सबसे करीबी मुल्क है, और हमारे साथ उसकी रवाबित बहुत ही अहम है, हमारी इस्लामी रिवायात है। और हमारी ख़ास करके चित्राल के तनाजुर में अगर बात की जाए तो ताजिकिस्तान हमारा रूट है, और वहाँ से हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हिजरत करके चित्राल में आ बसे। तो आज मैं ताजिकिस्तान एम्बेसी में मौजूद हूँ, और आज मेरे बहुत ही अहम मेहमान शख्सियत, जो कि उसकी खूबसूरती है कि वो इस पाकिस्तान में आकर सिफारतकारी कर रहे हैं अपनी ताजिकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तानियों में रच बस चुका है, और उसने उर्दू भी सीख लिया है। बहुत खूबसूरत अंदाज में वो उर्दू भी बोलते हैं। इसका मैं अगर बता दूं, शरीफ ज़ादा यूसुफ ताहिर साहब, और इसके साथ मेरी आज की गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अच्छा सर, एक तो ये कि मैं बलिहाज पहली बात आपसे करूँ तो मैं चतराली हूँ, और चतराली और ताजिकिस्तान के लोग भाई भाई है। हमारे रूट भी वहाँ से शुरू हुआ है, और हम वहाँ से हिजरत करके आए। तो आप चतराल और ताजिकिस्तान के तनाजुर में आप क्या कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मोहतरम हसन साहब चित्राली, हम आपसे बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमको इतना बड़ा अच्छा मौका दिया कि हम जो पाकिस्तानी आवाम है उन तक अपना पैगाम पहुंचा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने शुरू में फरमाए कि हमारे बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, हम यूँ देखें न सिर्फ भाई है, हम बिल्कुल खूनी सगा भाई हैं। हैं? बेशक। हमसे करीब और आपसे हमको करीब कोई नहीं है इस खित्ते में। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र है खुदा का कि आज़ादी के बाद हम पाकिस्तान को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे पहले ममालिकों में से थे जो हमारी इस्तिक़लालियत को तस्लीम किया, हाँ। तस्लीम किया। हम्म। और हमको जितना भी हो सका अपने आगोश में ले लिया, और हम इससे बहुत शुक्रगुज़ार है पूरा हुकूमत पाकिस्तान और तमाम आवाम पाकिस्तान की। और रही बात हमारी जो आना जाना का, हम तो जिस दिन से हमारी आज़ादी हुई माशाल्लाह, इस चीज़ में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई उस वक्त से हमारे साथ लगातार 92 से 16 जून है मेरे याद में है कि टीम भेजे थे उन्होंने। हम जाके यही रास्ता जो लंगर ताजिकिस्तान की तरफ से चित्राल का वो है सबसे करीबी जो नुक्ता है, जो 16 किलोमीटर तकरीबन हमको अलग करता है। तो उससे जाके हमने देखना किया, और फिर 95 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी आके सर्वे करके देख के चले गए थे, और हमने उस पे भी कुछ अज़म अपना जताया था। और इंशाअल्लाह ताला मैं सोचता हूँ वो दिन भी दूर नहीं है कि हम जब ये सारा चीज़ अमली कर देंगे, क्योंकि जिस तरह हम फ़ारसी में बोलते हैं वो हलवो गुफ्तान दहम शिरीन न मिशवत, मतलब यह है कि हलवा बोलने से तो मुंह मीठा नहीं नहीं होता है। होता, हाँ। उसके लिए बहुत जहमत करना है, उसके लिए काम करना है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारी और आपकी जो नीयत है बहुत ही अच्छा है।
وہ ہم سب کی مفادات کے لیے ہے، ہم پورا خطے کے لیے، نہ صرف پاکستان اور تاجکستان بلکہ پورا سینٹرل ایشیا اور جو دیگر ممالک ہے جو پاکستان کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور CIS کنٹریز کے ساتھ تجارت کریں، وہ ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، صحیح اور یہ سب سے قریبی راستہ بھی ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی میں سوچتا ہوں کہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارے سب کی نیت تو جب ایک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ضرور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا سر، ایک تو آپ نے تعارف بھی کیا اور خود آپ نے ذکر کیا میرے سوال سے پہلے، ماشاءاللہ آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے، محسوس کرتے. میں چترال بروغل وخان کوریڈور جو تاجکستان کا آپ نے خود فرمایا کہ 60 کلومیٹر ہے، اگر یہ راستہ کھل جائے تو 12 ممالک کی تجارتی راہداری اور سنٹرل ایشیا کا پورا اور دوسری بڑی طاقت دنیا کے سپر پاور رشیا، اس کے لیے بھی مواقع ہوں گے. اور یہاں جو چترال ایک تجارتی ہب بنے گا پاکستان کے لیے، جس طرح کراچی پاکستان کا تجارتی ہب ہے. تو ابھی پاکستان بھی اس پہ غور کر رہے، تو وہاں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اس کے حوالے سے کیا عزم ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو سکے اور اس کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ موجود ہے؟ دیکھیے حسن صاحب، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آلریڈی کئی مرتبہ پاکستان کی بھی ٹیم، ایکسپیڈیشن ٹیم تاجکستان جا چکے ہیں. ہمارا جب صدر صاحب کا وزٹ تھا 1995 میں، اس وقت آلریڈی ان چیزوں پہ غور کیا گیا تھا، اتفاق کیا گیا تھا. اچھا، کہ ہم اس نقطے سے اپنا راستہ آغاز کریں گے اور ادھر سے ہم جو بھی ہو سکتا ہے کریں گے تاکہ آنا جانا میں ہم سب کے لیے آسانی ہو. تو آلریڈی یہ چیز دونوں طرف سے ایگری ہے، یہ اتفاق ہو گئی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ بس باقی جو کام ہے جو وہ صرف مہندس اور کارساز اور دوسرے سب ان کے بیچ میں جو گروپس، جوائنٹ ورکنگ گروپس بن گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اپنے کام پہ تو کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جلد از جلد ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اور اس پہ ضرور عمل ہوگا، ضرور اس عمل میں ہوگا. آپ کے گورنمنٹ بھی مطلب یکسو ہے اور اس کو کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچانا چاہ رہی ہے، بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ظاہر ہے، اگر ہم یکسو نہیں ہوتے تو کیا ہم آپ کے وفد کو قبول کرتے؟ ہاں بے شک. دیکھیے ہماری طرف سے بھی جوائنٹ ورکنگ گروپ ادھر تنظیم کی گئی ہے، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ہم آف کورس اس چیز میں بہت کوئی شک کے بغیر ہم تیار ہے اس چیز پہ کام کرنے کو. اور میں آپ کو اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی راستے بھی جو اچھا، آپ کی طرف سے راستے میرے خیال میں بارڈر تک بن چکے ہیں، جو ہائی ویز جی ہاں، میں نے جو سنا ہے جو جی ہاں، بن چکے ہیں. جی ہاں، اور بہت ہی اچھے راستے بن گئے ہیں اور کئی ٹنلز بھی بن گئے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم بھی اپنی طرف سے بہت ایک شدت سے، ایک تیزی سے یہ کام آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں ایک تجویز ہے جو میں اس پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ بھی یہ بات سن رہے اور آپ بھی بتا سکتے اپنے گورنمنٹ کو، کہ یہ وخان کوریڈور جو کہ ایک لحاظ سے ہم گزرتے ہیں افغانستان کے ٹیریٹری سے، تو اس کو اگر ٹنل بنائی جائے، میرے خیال میں کوئی 25 کلومیٹر ٹنل بن سکتے، تو یہ سیکیور بھی ہوئے گا، تو افغانستان کو بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. تو کیا یہ بھی کوئی زیر غور ہے؟ آف کورس یہ کیونکہ ہمارا بھائی ملک کے جو سرزمین ہے اس کے اندر سے یہ راستہ ہے. وہ تینوں ممالک اس چیز پہ غور کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ایک نتیجے پہ آئیں گے ضرور، کیونکہ صرف ہر چیز ہم بولتے ہیں کہ فارسی میں جومائی بے مصلحت کوتاہ نہ میآید، جو ایک مصلحت سے
قمیص سلایا جاتا ہے وہ ہوں کبھی بھی چھوٹا نہیں پڑتا. صحیح. تو انشاءاللہ تعالی سب چیز ہم کو مل کے کرنا ہے. یہ سب کی مفادات کے لیے ہے، نہ صرف جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ یہ صرف تاجکستان اور پاکستان کے مفادات کے لیے. نو، یہ تمام خطے کے لیے ہے، بے شک. اور یہ تمام خطے کے لیے ایک بہت بڑا اقتصادی اپرچونٹی ہے. اپورچونٹی ہے، اور بہت لوگوں کی معاشی حالت کو بھی بہتر کرے گا، اور اس سے سب کو فائدہ ہے. ہم اس چیز سے یہ مراد ہے کہ جب ہم سب ایک ساتھ اس راستے کو یوز کریں گے، وہ کریں گے، ہم پھر ایک دوسرے کا بھی زیادہ خیال رکھیں گے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمیشہ خطے میں امان رہے. تو یہ امان کا بھی ایک وہ ہے، پہلا قدم ہے. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے اس میں سب اسٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے، کیونکہ سب کی انٹرسٹ آ جائے گی اس راستے میں. تو سب کوششیں کریں گے کہ یہ راستہ پرامان ترین راستہ بن جائے ہم سب کے لیے، اور خطے میں بھی ایک امن آ جائے. اچھا سر، جہاں تک بات ہے افغانستان کی، افغانستان کا یہ ایریا جو وخان سب سے پرامن ایریا ہے، اور آلموسٹلی یہاں جو آبادی بھی ہمارے تاجک بھائیوں کی ہے، اور اس میں راستے کو گزارنا، اور یہ کم آبادی والی راستہ ہے، تو اس میں کوئی زیادہ دقت افغانستان کو بھی نہیں ہے. تو کہیں سے اگر یہ چیز سے مدعے پہ آ جاتی ہے تو تاجکستان گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اس راستے کو بنانے میں کوئی رقم بھی خرچ کر سکتا ہے، کوئی جیوی ہو سکتے دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان کے درمیان کوئی اس طرح کی؟ اوبویسلی کیوں نہیں، اس کے لیے تو ہر اقدام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیوں نہیں خرچہ کریں گے؟ اب اتنا حد تک تو ہم نے راستہ بنا کے لایا، آگے کا بھی تو کرنا پڑے گا نا. تو وہ ہم سب جس طرح آپ نے ذکر کیا، وہ جے وی کر کے اور دوسرے بھی طریقے ہیں سارے، انشاءاللہ تعالی ہم کر لیں گے. اب اگر تاجکستان کا ایک مثال دیکھیں کہ ہم نے جب اپنا وہ کیا ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنانے کا کوشش کیا راگون کا، تو جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہمارا عوام خود اٹھ کے رقم جمع کر کے اس کو بنانے کا شروع کیا تھا. تو ابھی بھی ہمارا وہی عزم ہے. ہم وہ قوم ہے جو کوشش کرتے کہ کسی پہ ہماری ڈپینڈنسی نہ رہے. اچھا سر، ایک تو یہ بتائیں کہ کیونکہ پاکستان میں انرجی کرائسس ہے، ہمارے پاس معدنیات کی شکل میں یا دیگر شکلوں میں یہ گیس اور پیٹرولیم مصنوعات یہ بہت کم ہیں جو ہمارے ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں. تو تاجکستان ہمارے پڑوسی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس قدرتی وسائل اور ذخائر گیس کے شکل میں اور پیٹرولیم کی شکل میں موجود ہے. تو یہ منصوبہ بہت عرصہ دراز سے زیر غور ہے کہ گیس منصوبہ تاجکستان سے پاکستان کو لایا جائے. تو ابھی آپ کے گورنمنٹ اس حوالے سے یہ ابھی بھی ٹیبل ہے اس پہ دونوں ممالک، اور آپ کی اس پہ کیا وہ زیر غور اس کو سیریس لے رہے اس چیز کو؟ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں حسن صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گیس کے جو ایگریمنٹ ہے وہ ترکمانستان کے ساتھ ہے، تاجکستان کے ساتھ نہیں ہے. وہ تپی اس کو بولتے ہیں پروجیکٹ کو. جو ہمارے ساتھ جو پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے خاسا 1000، جو بجلی کی منصوبے. جی ہاں. تو وہ الحمدللہ کافی حد تک بن چکا ہے اور بہت قریب ہے پاکستان کو. انشاءاللہ تعالی ہماری جو اپروکسیمیٹ جو وہ تخمینی جو ہم وہ کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ جو سال ہے جو 2026 ہے اس کی آخری اس پہ مہینوں پہ، جس طرح آخری کوارٹر میں ہم اس کو جوائن کر لیں گے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وہ ہماری طرف سے بھی بن کے آیا، کرگزستان کی بھی طرف سے آلریڈی ہمارے دونوں تاجکستان، کرگزستان اور ادھر ہمارے سارے چیزیں بن کے ختم ہو گئے ہیں. اور ابھی جو چل رہا ہے وہ ہم افغانستان کے اندر سے اس کو کمپلیٹ کر کے
پاکستان نوشہرہ تک لا کے لگوانے والے ہیں. اچھا گریٹ اسٹیشن میں اس کو ضم Yes. کریں گے، مطلب یہ ایک آخری مرحلے میں ہے جو بجلی جی کے ہاں پاور کے جی ہاں منصوبے ہیں. یہ آخری مرحلے پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی جب پہنچ جائے گی وہ بجلی، اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی حد سے ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلا قدم ہے، تو کافی ادھر آسانیاں بھی آ جائے گی انڈسٹری یہ کے لیے. روٹ وہی روٹ استعمال ہوگا وخان اور چترال جی نہیں، یہ اچھا افغانستان یہ شیر خان بندر کندوز سے آ کے کابل، کابل سے آ کے جلال آباد، جلال اچھا آباد سے ادھر نوشہرہ. اچھا یہ درمیانی راستہ جی ہاں کابل کا جی ہاں استعمال ہوگا. جی ہاں اچھا جی ٹھیک ہاں. ہو گیا سر. ایک تو ہم بات کریں گے پاکستان کے تناظر میں ہمارے تجارتی حجم کے حوالے سے بتائے، اور کیا کیا مصنوعات جو پاکستان اور ایکسپورٹ امپورٹ آپس میں ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ ریکارڈ کے اندر کچھ اور ہی ہے، لیکن آپ درست کر سکتے ہو کہ کتنی تجارت ہمارے آپس میں ہو رہی ہے، اور تجارت کے اندر رکاوٹیں کیا ہے، ٹرانزٹ کا ایشو ہے، ٹیکس کا کیا ہے، یہ چیزیں آپ تھوڑا سا بتائیے. آپ الحمدللہ تجارت ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ میں بہت خوبی سے آگے جا رہی ہے. اس میں اور تھوڑا محنت کرنے کا ضرورت ہے. دیکھیے آج کل ہم بہت زیادہ اپنا توجہ گوادر پورٹ پہ دے رہے ہیں، ہم کراچی پورٹ پہ دے رہے ہیں، اچھا جو 2-3 سال پہلے اس طرح نہیں تھا. اچھا پہلے ہم صرف ایک فوکس کرتے تھے کہ ہماری بائلیٹرل جو صرف اندرونی جو تجارت ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے، لیکن آج کل تو ہم نے اس سے بھی آگے جانے لگے. جو ہمارا جو موادات ہے باہر سے جو ہم خریدتے تھے، اور جو ہمارے ممالکوں سے تجارت ہوتی تھی باہر سے، تو وہ ہم ابھی پاکستانی جو بندرگاہ ہے اس کو بھی ہم استعمال کرنے کو بھی ہم کو موقع ملا ہے. گزشتہ 2 سال سے 1 سال سے اگر ایسے کھل کے دیکھے تو زیادہ اس کا وہ بیشتر ہوتا جا رہا ہے شمار. تو یہ ایک ہے. اور دوسری جو ہمارے دونوں ملکوں کی تجارت ہے وہ بھی اس میں بھی کافی تیزی آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہم اس سے بہت خوش ہیں. آج کل تو دیکھیں ہم پاکستان سے جو ہمارا سیزن ہے، ہم اس سے پاکستان سے آلو اور سبزیاں، سبزی چاول، گندم، یہ چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور پھر زیادہ کینو بھی لے کے جاتے ہیں. اور ابھی تو گوشت بھی شروع ہو گیا 2 سال سے ماشاءاللہ، اس کا بھی خریداری کافی ہو رہی ہے. اور ہر چیز کا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہماری طرف سے بھی یہی چیزیں ہیں. دیکھیے کیونکہ ہمارے پاس جب سیزن ہوتی ہے یہ پھلوں کی اور یہ جو سبزیوں کی، تو اس وقت آف سیزن ہوتے ہیں، تو ہم ادھر سے آپ کی یہاں پہ ہم پیاز بیچتے ہیں، ہمارے پاس سے گاجر آ جاتی ہے جس کو آپ چائنیز گاجر بولتے ہیں. ہاں جی. تو وہ کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ اسی طرح کی گاجر ہوتے تھے. اب یہ ہے. اور پھر تربوزہ، انار، انگور، خوبانی، سیب اور چیریز بھی بہت آ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کے پھلوں کا وہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طرف سے آج کل کوئی صنعتی پروڈکٹ بھی ہو رہے ہیں، جی ہاں ٹیکسٹائل جی ہاں، یا ٹیکسٹائل آئی ٹی سے یا کوئی اور چیزوں سے ریلیٹ؟ ہماری ٹیکسٹائل ابھی کافی ادھر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی جو جدید ترین جو ٹیکسٹائل کی مشینریز ہے وہ تاجکستان میں ریجن میں لگی ہوئی ہیں. تو ہمارے یہاں سے کافی سارے دھاگے آتے ہیں. اور ویسے بھی رو مٹیریل میں کاٹن بھی، کپاس بھی آ جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ وہ ہے. اور جس طرح آپ نے آئی ٹی بولا، ہم آئی ٹی میں بھی کام شروع کیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہم آپس میں آئی ٹی سولوشن میں بھی کام شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے بیچ میں جو انٹرنیٹ کنیکشن کی بھی
جب ہوں وہ معاہدہ سائن ہو گئی ہے ابھی ہوں ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ جو انٹرنیٹ اچھا، کنیکشنز بھی شروع ہو گئے ہیں اور اور ڈیفینس ویپن بھی کوئی ہو رہے جس طرح اس میں بھی ہمارے مصنوعات پاکستان، اگر وہ جس طرح ہمارے طیارے آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں، اور اس کا بھی کوئی ڈیمانڈ ہے پاکستان کی طرف سے؟ ہاں، اس کو تو ہمارے جو ڈیفینس والے ہیں وہ ان کے آپس کی وہ ہو رہی ہے اچھا، گفت و شنید، لیکن ہم بہت ہی وہ ہے ہوں کہ یہ ہوں اس شعبے میں بھی کام آگے بڑھے، کیونکہ ڈیفینس کے جو ایک بہت خوبصورت محاورہ ہے کہ اگر تم امن چاہتا ہے تو ہوں جنگ کی تیاری کرو. ہوں تو الحمدللہ خدا نہ کرے کہ خطے میں کوئی اس طرح کا ماحول پیدا ہو، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، ہم اور امن چاہتے. آپ ماشاءاللہ خود شروع میں ذکر کیا، اور ہمارا روٹ اور ہم ایک ہی نسل ایک ہی لوگ ہیں، چترال جانے کا اتفاق ہوا ہے کبھی؟ مس کر رہے ہوں گے آپ؟ آپ دیکھیے، آپ نے تو اس زخم کے اوپر ہاں انگلی لگایا جس پہ بہت درد ہے. ہم بہت چاہتے چترال جائے، ہنزا جائے، تو ہم کوئی پروگرام گلگت کر جائے. لیتے ہیں، وہاں کوئی وائی کانفرنس ناٹ، کریں گے آپ ہم کی؟ چاہتے اسی ہاں طرح آپ کے ساتھ ادھر ایک برنامہ بنائیں اور ادھر بھی لوگوں سے ملیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. میں خود حیران ہو گیا تھا، میں جب ابھی ریسنٹلی تاجکستان میں گیا تھا، مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ ہمارے وہاں پہ یہ جو چترال میں جو یوٹیوبرز ہے اور جو باقی لوگ ہیں جو یہ اپنے زندگی کے بارے میں بولتے ہیں، جو وقی لوگ ہیں، اور ادھر میں آپ یقین کریں میں نے تصور تک نہیں کیا کہ ہماری تاجکی ادھر غور سے اس کو دیکھتے ہیں. اور جب اچھا میں گیا لوگ بولتے آپ کو پتہ ہے وہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، ان کا یہ ہے، ان کا لباس بھی سیم ہے، ان کی زبان بھی سیم ہے، ان کا بھی کھانا جو بناتے ہیں رہن وہ، سہن کھانا ان کا بنانا، وہ ہاں شادی تو 1 to 1 سیم ہے. تو لوگ آپ کو پتہ نہیں ہے ادھر کتنی سرپرائز ہوتے جا رہے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے. اور میں ادھر بھی پاکستان میں بھی کبھی کبھی جب لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ناردرن ایریا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی مجھے یہی باتیں بولتے ہیں. تو دیکھیے ہم ایک جس طرح ایک غزل ہے کہ ایک ندی کی 2 کنارے ملنے کے مجبور، تو ہاں ہم وہی ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم بھائی ہے، ایک ہی خون ہے ہمارا، ایک ہی ہمارا ذات ہے، اور ہم کو اس طرح الگ کیا گیا کہ آج کل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اتنا ترس ہے اپنے بھائیوں سے ترس رہے ملنا، ہیں بالکل. ہاں کیونکہ بہت لوگوں کے رشتہ دار بھی مل رہے ہیں، بہت لوگوں کے وہ مل رہے ہیں. تو اس طرح پاکستان سے بھی ہم کو کبھی کبھی چترال سے اور ہنزا سے بھی بہت لوگ جب اپروچ کرتے بولتے کہ آپ کو پتہ ہے میرا والد صاحب کا بھائی ادھر رہتے ہیں، میرے پھوپھو ادھر رہتی ہے. تو اس طرح ہم کو بھی اپروچ کرتے. لیکن دیکھیے انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ نے شروع میں اپنے ذکر کیا، یہ راستہ نہ صرف ہم کو تجارت میں جوڑ مدد دے کرے گا، گا، ہم باہمی رشتوں کو دوبارہ ہم کو بالکل جوڑے گا. ہم کو ہاں دوبارہ ایک ہونے کا بھی موقع دے گا. بالکل ایک یہ وہ ہوگا، ایک اسناد ہوگا. ہاں اسناد ہوگا، بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر، ایک تو بہت ہی اہم اس ریجن کے اندر، کیونکہ یہ جو جشن ہے ہم مناتے ہیں نوروز، یہ پہلے زمانے میں پاکستان کے کچھ ایریاز میں یہ بڑے شدت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے، لیکن تاجکستان کے اندر نوروز ایک قومی تہوار ہے، اس کو منایا جاتا ہے. تو نوروز اور چترال، گلگت بلتستان، وخان اور گلمت، ان ایریا اور باقی سنٹرل ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھی منائے جاتے ہیں. تو اس بار کیا نوروز آپ منائیں گے؟ گنجائش ہے کہ چترال کو بھی شامل کیا جائے اس میں،
اور ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری روابط دوبارہ اس راستے سے بحال ہو. اور نوروز کو مناتے کیسے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیے جب انسان نوروز بولتا ہے نا اس کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے, ہاں کھلتا ہے, کیونکہ نوروز طبیعت کا بیدار ہونے کا خوشی ایک کا ایک وجہ ہے. جی ہاں ایک تہوار ہے. اور ہم اور آپ کے علاقوں میں جب نوروز ہوتا ہے سب سے پہلے ہم احساس کرتے ہیں, کیونکہ لوگ 6-7 مہینے گھروں میں بیٹھ کے برفیلے اس میں, تو اچانک جب نوروز شروع ہوتا ہے سب لوگ طبیعت کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں, بیدار اپنے ہوتے گھروں ہیں، سے بالکل. نکالتے ہیں اور وہ چیز ہم احساس کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے کچھ علاقے نہیں جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اور جو ہم خود گواہ ہیں, پورے پاکستان میں جو مغل اعظم تھے اس تہوار کو پورا جشن کرتے تھے, اور اس سے بھی پہلے بھی سب نوروز کا جشن لیتے تھے. اگر آپ ایون بادشاہی قلعہ لاہور پہ جائیں, ادھر ایک پروگرام ہوتی ہے کہ اس میں بادشاہ کے سامنے بولتے کہ نوروز شروع ہو گئے تو اس میں جشن لیا جائے, تو اس کے بعد پھر یہ کلچرل پرفارمنس شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کونے کونے پاکستان کو معلوم تھا. میں سوچتا ہوں اور میرا وہ ہے کہ دوبارہ یہ ماحول دوبارہ پاکستان میں اس کو بحال کیا جائے, اس کو بالکل دوبارہ منایا جائے, کیونکہ وہ ایک خوشی کا, ایک رفاقت کا, ایک دوستی کا, ایک صداقت کا, بھائی چارے کا. ہاں, اور ایک وابستگی جو انسانیت کے طبیعت کے ساتھ ہے, ایک وہ ہے. تو اس کو دوبارہ انشاءاللہ اگر ادھر بھی شروع کریں گے بڑے پیمانے سے جشن کرنا. ہم کیونکہ پچھلے سال پتہ نہیں آپ ہمارے ساتھ ادھر نہیں تھے, بس اس سال ہم آپ کو ضرور بلائیں گے. ہم نے اپنے سفارت خانے میں تو اس کو بہت بڑے پیمانے سے منایا تھا, اور اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طرح منائیں. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ابھی جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں بھی ڈیٹ بھی انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے کہ کنفرم ہو جائیں گے. ہم ثقافتی تاجکستان کی دن منائیں گے ادھر, ایک ہفتہ ثقافتی منائیں گے, تاجکستان کے ثقافت کے منائیں گے. تو میں اس پہ بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں اور آپ کی برنامہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ جائے اور اس سے پورا بھرپور آپ استعمال کریں, کیونکہ اس میں آپ اپنا جو ہمارا اور آپ کے ساتھ جو گیپ ہے, جی ہاں, وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کو پورا کیا جائے. کیونکہ ہم آپ ایک اور افغانستان ایک تصویر ہے جس کو کسی نے کبھی وقت پھاڑ کے پھینک دیا تھا, تو ہم کو اگر جوڑنا ہے دوبارہ, ہمارا پورا ایک مکمل تصویر نظر نہیں آئے گا. تو ہم کو دوبارہ جوڑنا ہے. ہم سب کو یہ اس چیز پہ جانا ہے کہ ہم کو ایک اتفاق میں رہنا ہے, ہم کو ساتھ میں رہنا ہے. تب ہمارے ثقافت بھی پورا ہو جائے گا, تب ہمارا قمیض بھی اور لباس بھی, سر لباس بھی پورا ہو جائے گا, تب ہماری زبانیں پورا ہو جائیں گی. کیونکہ آج ہمارے زبان بھی بکھرے ہوئے ہیں, آج ہمارے کلچر بھی بکھرے ہوئے ہیں. آج بہت سوال ہمارے نوجوان بھی دیتے ہیں کہ کیوں میں ہمارا اس طرح ہے, اس کا اس طرح ہے. کیونکہ ہم کبھی ایون بات کرتے ہیں, ہمارے ایون میرے سفارت کار بھی کبھی بولتے ہیں ایمبیسڈر صاحب آپ پاکستانیوں کو شب بخیر بولا, انہوں نے بھی شب بخیر جواب دیا. لیکن یہ تو تاجکی الفاظ ہے, ان کو کیسے پتہ ہے؟ تو یہ سب چیزوں کا جواب ہم جب تک ساتھ نہیں رہنے کو کوشش کریں گے, دوبارہ یہ راستے نہ بنائیں, یہ سارا آنا جانا شروع نہ کرے, یہ ہمارے
آپس میں ثقافتی ریلیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکالرس کو بھی کام کرنا ہے. اور آپ کے بھی شاید بچے بھی کل سوال کریں گے کہ کیوں یہ سارے ہمارے فہرست کے اوپر فارسی میں لکھی ہوئی ہے جبکہ ہماری زبان اردو ہے، تو کیوں ہمارے بابا اجداد کی قبر کے اوپر فارسی میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ جبکہ ہماری زبان اردو ہے. تو ان سب کے سوالات کا جواب صرف اس وقت ہوگا مکمل ہوں گے جب ہم دوبارہ یکجا ہوں گے. بالکل. ایون یہ کلمہ جو یکجا ہے یہ بھی فارسی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بہت لوگوں کو ادھر معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ اردو بولتے بولتے ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فارسی میں بھی بات کر رہے ہیں. ہاں صحیح. ہاں جی. صحیح. تو میں جتنی بھی عربی آپ کے پاس الفاظ ہے وہ اتنی ہی فارسی کے اندر جو عربی ہے وہ اتنا ہی اردو کے اندر آیا، کیونکہ فارسی کی توسط یہ عربی الفاظ اردو میں آئی ہے. اور اس چیزوں کو بھی وہ لوگ جان لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کو جتنا بھی ہو سکتا ہے اور جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے آپس میں آنا جانا شروع کرنا ہے، اور ہماری ہوائی بھی راستے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ کھل جائے. ایئر لائن یہ قومی ایئر لائن دونوں سروسز پاکستان اور پاکستان کے ابھی کیا صورتحال ہو رہے ابھی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمارے شروع ہو جائے، اور پاکستان کا بھی پاکستان کی طرف سے بھی پروازیں شروع ہو، کیونکہ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ایزی ویزا ایشو کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. تو ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ مہینے میں ہمارا 1,500-2,000 لوگ ویزا لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو کیوں ان لوگوں کو جو ویزا لیتے ہم ڈائریکٹ فلائٹ شروع نہ کریں، حالانکہ ہماری اور آپ کے بیچ میں تو صرف 52 منٹ کا پرواز ہے. تو وہ بس اڑان. اور آپ نے آخر میں بہت ہی اچھی بات کی کہ ہم بہت آسان سستا ویزا دیتے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی موقع ملے گا اس راستے سے اور آسان ویزا پالیسی کی وجہ سے. تو وہاں مختصر کرے ملازمتوں کا بھی مواقع ہے کوئی، مطلب اگر یہاں سے کوئی وہاں جانا چاہے؟ کیوں نہیں. آپ دیکھیے ہماری بہت کارخانے ہیں جس میں آج بھی اور تقریباً 10-15 سال سے پاکستانی انجینئرز کام کرتے ہیں. اچھا. اور بہت وہ ہے ہنرمند بھی کام کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ جو سیمی پریشر سٹونز کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ ہم نے ادھر سے بھی کاریگر لے کے گیا ہے، وہ لوگ ادھر بھی کام کر رہے ہیں، اور زیادہ اس کا سکوپ ہے. اچھا ماشاءاللہ. اگر یہ نہ آئے نہ جائے، ہم آپس میں ایگزیبیشن نہ کریں، آپ بھی ہماری طرف سے نمائش گاہ اپنا نہ بنائیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا نا. ایک دوسرے کو آنے جانے سے ہی سارا پتہ چلتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے پاکستانی بھائی اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ادھر بھیجے، اور ہماری طرف سے بھی لوگ تعلیم کے لیے ادھر آئے، ان کے لیے بھی آسانی ہو. بالکل. ادھر بھی کافی سارا ہنر ہے جو ہمارا سیم ہے. ابھی آپ جب ادھر آپ کو موقع ملے گا، آپ باہر جا کے کچھ جو ہمارے ثقافت کی چیزیں ہیں اس کو آپ نوار میں جو ہمارے پاس ہے آپ لے سکتے ہو، تاکہ پاکستانی بھائی ہمارے یہ برنامہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھ لے اور جان لے کہ ہم کتنا قریب ہیں. تو کچھ ہنر ہے جو ادھر لوگ اس کو کھویا ہے، کچھ ہنر ہے جو ہمارے لوگوں نے کھویا ہے. تو یہ دوبارہ اس کو بحالی کی ضرورت ہے اس کی. بالکل بالکل بالکل. اور اسی طرح آپ جیسے صحافیوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنا جو دل کا پیغام ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور آپ لوگ ہی اس چیز کا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ شریف زدہ یوسف طاہر صاحب. آپ نے بہت دل مو لینے والے خوبصورت انداز میں اردو میں اس میں بہت خوبصورت چاشنی میں گوند کے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا
ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور چترال پاکستان کے تناظر میں یہ ساری خوبصورت باتیں اور ہمارے ملک کی تعمیر کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اگلے پروگرام انور حسن آپ سے ملاقات کریں گے کسی اور سیشن کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ وسلام، پاکستان پائندہ۔